अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ न्यूज़ वन पर। हम हमेशा अपने शो पर कोई ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि शाह साहब खुद से डिज़ाइन भी करते हैं और उसी तरह के हम लोग गेस्ट भी इनवाइट करते हैं ताकि आपको उनके उस फील्ड के एक्सपर्ट से भी ओपिनियन मिल सके और आपको पता चल सके कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो रहेगा माइंड साइंसेज और किस तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जा सकती है अगर आप माइंड साइंसेस को सीखते हैं या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन गेस्ट को मिलवाने से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। और आज आपने एक ऐसा गेस्ट बुलाया जो मेरा बड़े पुराने दोस्तों में से, और इनकी मेरी दोस्ती की वजह इंतहाई यूनिक है। वो दोस्ती की वजह है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, आमतौर पर होता है अल्लाह के लिए दोस्ती, इस वजह से किताबों की वजह से दोस्ती, सब अच्छी चीज़ें, लेकिन यहाँ हमारी जो जुड़त है उसके पीछे ये लैंग्वेज है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, इसका एक तालिब इल्म बना इस इल्म का, तो बड़ी इब्तदा में मेरा जो वास्ता पड़ा वो अली साहब से पड़ा। गालिबन हमारे बीच में जो मुश्तरका दरमियान में ग्लू का रोल प्ले किया वो प्रोफेसर अरशद जावेद साहब ने किया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो वहाँ से चलते चलते आज ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची और इस दौरान बड़ी मुलाकातें रहीं। पिछले दिनों अचानक जकरंडा हाइट्स में ठहरा हुआ था, तो वहाँ मेरी मुलाकात पिंडी में हो गई। फिर हमने सोचा कि इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि भाई का जो नॉलेज और विजडम है वो बड़ा कमाल का है, बिलखसूस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, फिर रिलेशनशिप के हवाले से। फिर ये एक्चुअली जानते हैं, यानी अमूमन जो मॉडर्न अलूम है उनको दीनदारी से समझना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत तो मुश्किल ये दीन को भी जानते हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अकायद इनके बड़े क्लियर है, और साथ ही साथ ये NLP को भी जानते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड आई थिंक इन दोनों चीज़ों को साथ रख के माइंड साइंसेस के ऊपर अबूर होना किसी इंसान की बहुत एक यूनिक चीज़ है। और बगैर इंतज़ार करवाए आपको हमारे गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ अली साहब मौजूद हैं, माइंड इंजीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, अबीरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। लेकिन मैं चाहूँगी कि सबसे पहले अली साहब आप ना हमारे व्यूअर्स को, एक आम कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि माइंड साइंसेस एक्चुअली हैं क्या, तो प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि माइंड साइंसेस एक्चुअली क्या है। मैं उससे पहले कासिम भाई का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भैया इनका प्यार है, ये हमेशा अल्लाह ताला इनके लिए आसानी के मामलात करें, ये लोगों के लिए आसानियाँ फैलाते हैं और इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। देखिए मेरा माइंड, हम लोग क्या हैं, हम जिस्म नहीं हैं, हम रूह हैं, राइट? रूह क्या है? रूह हाजा में नमरी रब्बी, वो सिर्फ मेरा रब जानता है रूह क्या है। बेशक। लेकिन हम दो कंपोनेंट्स हैं ना, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, आप देखिए कि मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ कि कुरान में दिमाग का जिक्र कहीं नहीं आया हुआ, जितना मेरा नॉलेज है। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, बट कल्ब का जिक्र आया है। हाँ, कल्ब क्या है? रूह का कनेक्शन है। ठीक है, आज आपकी न्यूरो साइंस इस रिजल्ट पे पहुंच चुकी है कि हमारी बॉडी में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं। आप डॉक्टर हैं, आपने भी शायद इस चीज़ को समझा हुआ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक यहाँ पर है जिसको हम दिमाग के नाम से जानते हैं, मैं फिजिकल न्यूरॉन सेंटर की बात कर रहा हूँ। एक हमारे दिल के ऊपर है। बिल्कुल। ठीक है, बल्कि मैं जो व्यूअर्स अगर कभी इस पर नॉलेज लेना चाहें तो हार्ट मैथ जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, हार्ट मैथ। अच्छा, उन्होंने फ्री कोर्स दिया हुआ है, हाउ टू कनेक्ट टू द ब्रेन ऑफ योर हार्ट। वाओ, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। पूरा साइंस है जी पूरी की पूरी। और तीसरा है गट के ऊपर, Yes, वो भी न्यूरॉन सेंटर है। उसके लिए जिस तरह MBTI होता है ना, उस तरह एक है MBIT। ये एक और साइंस है, ये भी लोग आके गूगल करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, उन्होंने सिखाया हुआ है हाउ टू कनेक्ट टू द ब्रेन ऑफ योर गट। ठीक है, तो क्योंकि होता है ना कई दिल और दिमाग में जंग चल रही है, ये वो, तो ये जो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है जो कि हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, उसको हम माइंड कहते हैं। माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज़ द हार्डवेयर। इसकी कोई ऐसा सच अगर हम कहें ना कि ये कोई डिग्री हो, तो वो डिग्री नहीं है इसकी कोई आज तक इस वक्त, बट इसके डिफरेंट अलूम हैं। जिस तरह मैंने MBIT बताया, जिस तरह मैंने आपको ये हार्ट मैथ बताया, इसी तरह कहाँ से मैंने जिक्र किया NLP का। ठीक है, NLP जो है वो स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग कैसे है कि आप अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल अपने हाथ को यूं रख के बैठी हैं, तो आपका ये माइंड ने एक प्रोग्राम बनाया है कि मैंने हाथ यूं रखना है। अगर ये आपको एम्पावर कर रहा है, वेरी गुड, कंटिन्यू। जिस तरह वो मेरा बेटा ना, वो क्रिकेट खेलता है, तो एकदम मैं कहने लगा, यार अबू मैं जब अपना ना रुमाल हल्का सा यहाँ से बाहर निकालता हूँ ना, तो गेंद बड़ी अच्छी गिरती है। मैंने कहा यार वेरी गुड, रखा कर निकाला कर रुमाल, ये तो पॉजिटिव है ना। ठीक, लेकिन अगर आपको ये हिंडर कर रहा है जिंदगी में, तो आपने इसको ऐसे पकड़ना है। अब ये प्रोग्राम है जो आपके माइंड में रन हो रहा है, इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। नाउ
کمال بات یہ ہے کہ میرے رب نے all resources that you need to bring a change within you آپ کے اندر ڈال کے بھیجے ہیں. واو دیٹس امیزنگ. ایگزیکٹلی یہ بات سائنس بھی کہتی ہے, یہ بات ہمیں دین سے بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, جب رب کہتا ہے نا لیس الانسان, میں کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے, وسعت سے زیادہ میں نہیں ڈالتا, اور لیس الانسان الا ما سعی, کسی کو اس کی کوشش سے زیادہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ جب دو چیزیں جب ہم کانسیپٹس کو اکٹھے کرتے ہیں تو جو کچھ مجھے چاہیے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے وہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. اس کو اقبال کیسے ڈیفائن کرتا ہے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. شاہ جی میں نے اس میں تھوڑی سی بدتمیزی کی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں کھوتے اپنا تے بن. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہی بات ہے نا, اقبال نے جیسے خودی پر بہت زیادہ فوکس بھی کروایا تاکہ ہم اپنے آپ کو خود سے جان سکیں. شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, مائنڈ سائنسز کو جاننا آج کل کے دور میں ہماری سوسائٹی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو کل کی بات لگتی ہے, 1979-78 میں کہیں یہ انوینٹ ہوئی ہے, اور جان گرینڈر اور رچرڈ بینڈر نے اس کو انوینٹ کیا, اور جن پہ ریسرچ کر رہے تھے وہ سائیکالوجسٹ تھے, اپنے زمانے کے منجے ہوئے سائیکالوجسٹ تھے. انہوں نے دیکھا کہ آخر ان کے پاس ایسا کون سا منتر ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے شفا ملتی ہے. اور جب انہوں نے ڈھونڈا تو ایک نئی چیز انوینٹ ہو گئی, اس کا نام تھا NLP. اب جب یہ انوینٹ ہو گئی, اس کی بڑی فارم میں دنیا میں اس کی کہہ لیجیے پروموشن ہوئی. ایک فارم جو تھی وہ ٹونی رابنس کی فارم میں تھی. ٹونی رابنس نے NLP کو اپنی لیکچرز میں ایک اور سٹائل میں لے گیا, ایون کہ فائر واک کروا دی. اب دیکھیے اس کی اگر گوگل شیشوں پہ چلوا دیا, یوٹیوب پہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو فائر واک نکل آئے گی اس کی. اور جو ماڈرن تھے تھراپی میں لوگ یوز کرنے لگ پڑے ایز جیسے CBT استعمال ہو رہی تھی, بالکل اسی طرح لوگ کسی کے مائنڈ میں کوئی اگر ٹراما پڑا ہے, حادثہ ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی خوف ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اگر کہہ لیجیے کسی کے مائنڈ میں فکس ہو گئی کوئی چیز, ایک خیال بار بار چل رہا ہے, تو اس کے پیچھے جا کے وہ سورس ڈھونڈ کے اس کو بدل دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی چہرہ بڑا ناگوار گزرتا ہے تو NLP بڑی آسانی کرتی ہے کہ آپ اس چہرے کی سب موڈیلٹیز چینج کر دیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی بے شمار طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں. اور پاکستان میں اگر علی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں تو چند بندوں کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کو پبلک کیا. ڈاکٹر جاوید صاحب کا نام آ جاتا ہے, ارشد جاوید صاحب کا نام آ جاتا ہے, پروفیسر معیز حسین صاحب کا نام آ جاتا ہے, کرنل امتیاز صاحب کا نام آ جاتا ہے, کامران سلطان صاحب کا نام آ جاتا ہے, پھر علی صاحب کا نام آ جاتا ہے, پھر ڈاکٹر رفیق ڈار ایک دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں تو ان کا نام آ جاتا ہے. کچھ ایسے نام ہیں جنہوں نے اس سارے علم کو پبلک کیا کہ لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا لیں. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک عام بندے کے لیے اس میں سیکھنے میں کیا ہے؟ اچھا قاسم, بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی تو وہ تو چلیں تھراپسٹ کے حوالے سے تھی نا, کہ یار ایک سائیکالوجسٹ ہے, تھراپسٹ کے لیے کیسے ہوگا. لیکن میں عام بندہ کس سے ڈیل کر رہا ہے, انسانوں سے ڈیل کر رہا ہے, رائٹ. ایک انسان کے, اب میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس جب میرج کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں 70% آف دا ٹائمز میں ان کو ویکاگ پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ویکاگ 5 اللہ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ اور میں, اب ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, کوئی سرائکی میں بول رہا ہوگا, کوئی پشتو میں بولے گا, لیکن اگر آپ کے سامنے آ کے وہ ڈچ میں بولنا شروع ہو جائے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اسی طرح ہماری برین کی ایک لینگویج ہے. کسی کا برین دیکھ کے چیزوں کو سیکھتا ہے, کسی کا برین سن کے سیکھتا ہے, کسی کا ٹچ کر کے سیکھتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی جو ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں ان میں بیوی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے تو آج تک احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ نہیں, انہوں نظر نہیں آ رہا, میں گڈی بھی دیتی, کار بھی دیتا, میں نوکر بھی دیتا, میں چاکر بھی دیتا, رائٹ. اب وہ دونوں پیار کر رہے ہیں, اچھا, لیکن ان دونوں کی زبان, ایک ڈچ بول رہا ہے اور ایک رشین بول رہا ہے, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ الگ ہے نا, انڈرسٹینڈنگ, فیلنگ کی لینگویج اور دیکھنے کی لینگویج فرق ہے. سو میں میجورٹی ٹائم جو یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ میں دیکھنے والے کو سکھاتا ہوں کہ تم نے محسوس کیسے کرانا ہے, اور محسوس کرنے والی کو سکھاتا ہوں کہ تم نے دیکھنا کیسے ہے. Now this is a small bridge. ٹھیک ہے, اور اس پہ نا میں کسی نے مجھ سے کر رہا تھا, کسی نے کہا سر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کیوں کہ سر اگر وہ ہمارا جو ہے شوہر میرا اگر وہ ویژول ہے اور میں ایک انستھیٹک ہوں
تو پھر تو ہماری شادی نہیں ہونی چاہیے. میں کہ یار بالکل صحیح کہا بیٹا آپ نے. تم شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. نہیں وہ تو خیر ہے, میں اس کے علاوہ میں کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بچہ اگر آڈیٹری پیدا ہو گیا تو آپ جا کے کہیں گے ڈاکٹر صاحب بچہ چینج کرو, غلطی نہ لا گیا جیسا That's even better. مطلب میں خود یہ سوچنے لگی ایک دم واقعی اگر اس دونوں کی سینسز ہی الگ ہیں تو ہاؤ دے کین کمیونیکیٹ, لیکن ہمیں یہ لرن کرنا چاہیے سو دیٹ وی کین لیو ان این ایکو سسٹم. لینگویج ہے نا, اب آپ کے برین کی لینگویج ہے. میں اگر آپ کو وہ لینگویج سیکھ لیں گی آپ تو آپ کے لیے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ ایک بالکل ہی میں نے لے مین والی بات کی. اس سے آگے چلتے ہیں. ابھی میں آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا شاہ جی, تو ایک بچہ میرے پاس آیا کہ سر وہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ, تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اچھا. مجھے کہنے لگا کہ سر میں جو کام کرنے جاتا ہوں نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے, میں جو بھی کرتا ہوں میرا کام خراب ہو جاتا ہے. تو سر مجھے, میں کہا آپ نے شاہ جی سے بات کی؟ کہتا ہے نہیں سر وہ میں نے ابھی تک ان سے نہیں بات کی. میں نے کہا یار تمہارے پاس علم کا سمندر بیٹھا ہوا, تم میرے پاس آئے ہوئے ہو. تو کہتا نہیں وہ مجھے آپ بتائیں نا سر میں کیا کروں. تو میں نے کہا بیٹا پہلی بات, اچھا وہ یہ بات کر رہا تھا مجھ سے اینڈ آئی واز ریڈنگ ہز فیس. ہی از اے ویری ججمنٹل پرسن. اچھا. ہاں ویری ججمنٹل. ٹھیک ہے, میں نے وہ سمپل پوچھا, میں نے کہا تمہیں ہر چیز پہ شروع کرنے سے پہلے تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا, تم اس میں پہلے ڈاؤٹ ڈالتے ہو؟ کہتا ہے ہاں جی, پہلے سے ہی شک ڈال دیا. پہلے سے شک ڈال دی, رائٹ. اب جب میں نے اسے دو چار اس طرح کی اور چیزیں کی تو کہتے سر آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے. نا یہ چیز تو میں نے ایک تھرڈ پرسن کے ساتھ کی نا. اب آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کے لیے بھی ججمنٹل ہیں, آپ اس کے لیے بھی آپ اس کو, میں آپ کو میں اس فیلڈ میں آیا کیسے, چلیے یہ بھی جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے. 2009 کی بات ہے جب, اچھا NLP کا تعارف مجھے 98 میں ہوا تھا. بٹ میں نے اس کو نا کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا, سیریس نہیں لیا. میں کہ یار جیسا لوگ سوچتے ہیں ایسا کی فائدہ. ٹھیک, 2009 میں نا بیگم میری نے کہا, اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں, کہ یار بیٹا جو ہے نا وہ بڑا والا جو ہے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں کیا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ادھر آ. وہ آیا, مجھے اس کو کسی نے نیا بتایا تھا کہ بچوں کے منہ میں نا لال مرچوں کا چمچ ڈال دو تو وہ جھوٹ بولنا آئندہ نہیں, اس کی زبان چلے گی, اس کو پتہ چل جائے. یہ بھی NLP کی ٹیکنیک نہیں, NLP کی ٹیکنیک ہے, یہ بڑی کسی نے جنگلی ٹیکنیک بتائی ہے. یہ میرے زمانے جاہلیت کی ٹیکنیک ہے. میں مانتا ہوں کہ میں جاہل رہا ہوں, تو میں اس کے اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے آیا, میں نے پکڑا, میں نے منہ میں لال مرچوں کا چمچ ڈال دیا. جو بچے نے مجھے جس ریئیکشن سے دیکھا نا, دیٹ واز این آئی اوپنر فار می. ٹھیک, میں نے اس سے پہلے کہا, میں کہا اوے ادھر آ, تجھے تمیز نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. اچھا وہ نیچے دیکھ رہا تھا یوں کر کے نا, اب وہ دیکھ رہا تھا اپنے ہارٹ کی اوے کی طرف. ٹھیک ہے, سو اب میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ اس دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس نے, میں نے کہا اوپر دیکھ, میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں. یوں اوپر دیکھا, باپ کو گھورتا ہے, نیچے کر نظریں. بچہ بیچارہ پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا, میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اب وہ کر کیا رہا تھا, بیٹا میرا ویری اسٹرانگ AD ہے. AD کہتے ہیں آڈیٹری ڈیجیٹل, وہ لوگ جو سیلف ٹاک کرتے ہیں, جن کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اپنے اندر سے وہ جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرے دل میں کیا بات ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ وہ کنستھیٹک ہے, اس کو ٹچ چاہیے. اب جو آڈیٹری ڈیجیٹل بندہ ہوگا نا, وہ جب بات کرے گا آپ سے تو وہ اپنے یہاں دیکھ رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, یار کتنا بدتمیز ہے, میں گل کر رہے ہیں تھلے ویکھی جا رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اب وہ جب اس نے, میں نے یہ چیز علم پڑھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں کہا یار تو یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا. لیکن ہم کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پر جاتے ہیں. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ آج کی شو میں ہم مائنڈ سائنسز کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے علی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا. لیکن علی صاحب میں چاہوں گی آپ مجھے یہ بتائیں, دیر آر سو مینی پیپل, جیسے شاہ صاحب نے بھی بولا کہ آپ مائنڈ کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور ان ٹیکنیکس کے استعمال سے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, ان سب کے حل کے لیے کس طرح سے یہ ٹیکنیکس یوزفل رہتی ہیں؟ دیکھیے میرا اس میں یہ ہے کہ ایک تو NLP جو ہے نا از ناٹ اباؤٹ ٹیکنیکس. NLP میں 70 گھنٹے کی پریکٹیشنر ٹریننگ ہوتی ہے, پھر 120 گھنٹے کی ماسٹر پریکٹیشنر ہے. ٹھیک ہے, 70 گھنٹے میں سے 66 گھنٹے ہم اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ٹیکنیک صرف 4 گھنٹے میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, اٹس اے لائف اسٹائل. اوکے, یو ہیو ٹو اڈیپٹ دیٹ لائف اسٹائل. اچھا میں اس وقت ایک کتاب لکھ رہا ہوں, قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز پہ. ٹھیک ہے, اس کا پہلا جو ایڈیشن ہے وہ آلموسٹ اب اس میں ہے ریویو موڈ میں ہے, اس کے کیا اسے کہتے ہیں پروف ریڈنگ کے موڈ میں ہے. ٹھیک ہے, میں نے نا میں نے NLP میں ہم پڑھاتے ہیں 81 لینگویج پیٹرنس. اچھا. ٹھیک ہے شاہ جی, میں نے ابھی تک قرآن اور سننا سے 125 نکال چکا ہوں. NLP سے بھی 40 لرننگ پیٹرنس. جی لرننگ پیٹرنس کے علاوہ لینگویج پیٹرنس. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیگ کویسچنس, آپ کو میری بات سمجھ میں آئی نا, رائٹ. اب یہ NLP کا ایک پیٹرن ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے.
اسی طرح کے میں 81 کی بجائے میں 125 قرآن اور سنہ میں ہماری میں موجود ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز کر رہے تھے. کیا بات. ہم نے نہیں اس پہ عمل کیا. ٹھیک. تو وہ جو ڈپریشن اور اس چیزوں کی آپ نے جو بات کی نا, تو اس کے حوالے سے بھی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ہماری جو ٹیکنیکس ہیں, فار ایگزامپل اس طرح شاہ جی نے بات کی کہ میموری ڈیلیشن کی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. اب میموری ڈیلیشن کی ٹیکنیک, میرے پاس پرسوں ایک کیس آیا کہ سر آئی ہیو ویری بیڈ میموریز ود مائی ہسبینڈ. ٹھیک ہے. اور ہماری جو ہے نا, میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں, آپ میرے مائنڈ سے اس کی میموریاں ڈیلیٹ کر دیں. اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں, پھر بھی یہ ڈیلیٹ کرنی ہے. اسی لیے ڈیلیٹ کرنی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, میں کھلا لینا چاہتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں آپ اس کی میموریاں میری ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک عام بندے کے پاس اگر وہ جائے گی نا, عام تھراپسٹ کے پاس, یا آپ جو نیا ہے, وہ ڈیفینیٹلی, میں خود یہ کرتا رہا ہوں شروع میں جب کلائنٹ آتا تھا نا میرے پاس, ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں, آؤ ڈیلیٹ کر دیں. پھر میں نے اسے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیں, ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈیلیٹ دا میموریز اور یو وانٹ ٹو مینیج دا میموریز. بڑی اہم بات. ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں سر ڈیلیٹ کرنی ہے. میں نے کہا ویری گڈ. میں تمہارے ہسبینڈ کی, سر 18 سال کی شادی ہے, ٹھیک ہے, 4 بچے ہیں. میں کہا میں ہسبینڈ کی جب میموری ڈیلیٹ کروں گا نا, تینوں اپنے بچے بھی بھول جانے ہیں. یاد رکھی میری یہ گل. ڈو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دا میموری, آئی ایم آسکنگ یو اگین, اور یو وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج ود دیٹ دوز میموریز. پھر اس کو ریئلائز ہوا کہ نہیں, یہ تو واقعی میں غلط بات کر رہی ہوں. رائٹ. سو بتانے کا مقصد یہ کہ جو ٹیکنیکس ہیں نا, وہ ٹیکنیکس بھی ماہر ہونا ایک اس الگ بات ہے. ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے جو 66 گھنٹے کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ آپ نے کس ٹیکنیک کو کہاں پر کیسے یوز کرنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. ہماری ایک, ہم ہپنوسس پڑھاتے ہیں اس میں NLP میں, تو میرے پاس ایک سر کیس آیا ایک بندے کا, وہ یہاں پر نام وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمس, انڈر ہپنوسس. شاہ جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے یا نہیں. انڈر ہپنوسس اپنی کلائنٹ کو کیا کہہ رہا ہے, تم زندگی میں کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی, تمہارا ڈپریشن کبھی نہیں جائے گا, چاہے جائے کہ تم میرے پاس سیشن کے لیے آیا کرو. شاہ جی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس وقت میں بتاؤں کہ مارکیٹ میں بڑے چیلنج ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس اسکل نہیں ہے, اور جن کے پاس اسکل ہے ان کے پاس مورلز نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا کلیش ہے. میں آپ سے ایک سوال ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے, ریگولیٹری باڈی, کیونکہ دیکھیں دنیا میں نا جو سائیکالوجی کا علم ہے, وہ بڑے ایسے لوگوں نے اس پہ کام کیا جن کی ڈگریاں نہیں تھیں. مطلب میں حیران ہوں کہ اگر فرض کریں کہ باقاعدہ ڈگریاں لے کے اگر نیوٹن کا قانون بناتا, بنتے نا, کبھی نہ بنتا. بالکل صحیح. لمیٹڈ مائنڈ ہو جاتا, بلب نہ بنتا, بلب نہ بنتا. ایڈیسن اگر تیسری کلاس سے نکلتا نا, تو ہم نئے آئیڈیا کو, نئے دماغ کو, انوویٹو انسان کو ڈسکریج کرتے. کوئی باڈی نہیں ایسی بنی ہوئی جو باقاعدہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں جو مارک کریں کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. شاہ جی باڈیز بالکل ہیں. سوسائٹی آف NLP جو رچرڈ بینڈلر کی اپنی سوسائٹی ہے, از ایکچولی دا پرائم باڈی. سوسائٹی آف NLP نے یہاں پاکستان میں موجود کچھ لوگ ہیں جن کے لائسنس کینسل کیے ہیں اور میل پریکٹسز. نام لے لیں ان کے, لے لیں, کچھ نہیں, کم از کم پتہ ہونی چاہیے. سر ایک اندر دی کتاب تسی میں ادھر بھی دکھائی سی, کتاب بھی لکھی ہوئی ان لوگوں نے, اور وہ میل پریکٹس کر. جی جی, ان کا لائسنس کینسل ہوا ہے باقاعدہ. پھر وہ ہوتا ہی ہے. ادھر ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ یار آپ, یہ کورونا کی بات ہے, کہ آپ مجھے NLP سکھا دیں, میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا, میں آپ کو اسٹوڈنٹس دوں گا. میں نے کہا یار آئی ایم سوری, وہ وعدہ فردہ پہ ہم نہیں کام کرتے. آپ علم لینا ہے تو آپ علم کی, تو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے میری. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, آئی ایم ناٹ آتھرائزڈ ٹو ایشو اے سرٹیفکیٹ. وہ جو باڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, میں ٹریننگ کراتا ہوں, ایگزام لیتا ہوں, ایگزام بھی میں ہی لوں گا. ایگزام کا رزلٹ میں US بھیجتا ہوں. اچھا, اور وہاں سے پھر آپ وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو سائنڈ ان انک بائی رچرڈ بینڈلر آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا, وہ مجھے کہنے لگا, میں کہا یار میں تو نہیں اتنا کرا سکتا, ظاہر اس کی کاسٹ ہے ایک سرٹیفکیشن کی ہر چیز. اس نے کہا ٹھیک ہے. کرونا آ گیا, اس نے مجھے نا Udemy سے 2 کورس کیے. اس نے کہا یہ دیکھو میں اب NLP ایکسپرٹ ہو گیا ہوں. میں کہا تو فبے, ہاں ہو گیا تو بھائی ہو گیا. پھر اس نے مجھے 2022 میں ایک میل بھیجی, وہ اپنا واٹس ایپ بھیجا, جس میں اس نے US میں $250 پہ ایک سوسائٹی رجسٹر کرائی ہے NLP کے نام پر اپنی. اچھا, سوسائٹی رجسٹر کروا جی جی, وہ اس نے اپنی کرا دی ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ جی اب میں سرٹیفکیشن اتھارٹی بھی ہوں, اب آپ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شاہ جی میں نے اس لیے یہ بات بتائی کہ کتنے لوگ ہیں ابھی تک جو ایکچولی پریکٹس کریں, NLP کی جو لائسنس ہے وہ رچرڈ بینڈلر, اور پاکستان میں 2 ہی ہیں. 2 لوگ ایسے ہیں, 2 لوگ ہیں. ایک جن کی وہ کتاب اس دن نہیں,
وہ جنہیں کینسل ہوا ہے, ہاں وہ ایک وہ کتاب والے دوسرے جو ہے بغیر کتاب کے, دوسرے بغیر کتاب کے. اچھا لیکن اس پہ نا میں چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ آبویسلی جو شو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ یہ جان سکے کہ ہم ایکچولی کن لوگوں سے کنسلٹیشنز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. جیسے نارملی ڈاکٹرز کے لیے پی ایم ڈی سیز یا پی ایم سیز کی سائٹس ہوتی ہیں, از دیر اینی سائٹ کہ وہ کس طرح سے جان سکتے ہیں کون ہے؟ NLPtrainers.com ایک ویب سائٹ ہے, اوکے, اس کے اوپر آپ جائیں, وہاں پر پاکستان ایز اے کنٹری چوز کریں, اس میں آپ کو لسٹ پوری آ جائے گی پاکستان میں کون لائسنس, اور ان کے کانٹیکٹس بھی یا ایریا آف گیونگ, دیٹس امیزنگ. NLPtrainers.com trainers.com. ٹھیک ہے. ہماری پرابلم یہ ہے شاہ جی کہ لوگ جو ہے نا یہاں پر ریسرچ کرتے ہیں, جاننا بھی نہیں چاہتے, وہ بس ایسے ہی چل رہے ہیں کہ جی بس جس نے جو, اچھا کیونکہ نا ہم انفارچونیٹلی ہم بتانے وہم و گما بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے 4 باتیں ہمیں اچھی کر دیں. 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. علم دینے والے کی جو یہ شاہ جی کی بھی بڑی پیاری بات مجھے لگتی ہے نا, علم دینے والے کے اندر کبھی بھی اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں کلوز ٹو مائی ہارٹ رکھوں. بالکل ایسے ہی ہے. نمبر 2, وہ آپ سے اگر اس نے 10 کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کو 15 دے کر بھیجے گا. ٹھیک ہے, بالکل, وہ ایک اس کا پیٹرن ہی لائف کا الگ ہوگا. نمبر 3, اس کا مقصد, اب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحبہ کہ میں اسٹوڈنٹس کو اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار تمہارا کورس ختم ہو گیا, جاؤ انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرو. وہ کہتے ہیں آئیڈیلزم اینڈ ایڈیلزم میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ چیز, یہ ایک ڈیفائن کرنا میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسا ہمارے ایک سیگمنٹ ہم ضرور ایڈ کرتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ میں, وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کوئی خوشخبری ضرور سناتے ہیں. تو شاہ جی آج کی گڈ نیوز کیا ہے یہ بتائیے. اچھا جی دیکھیں, آج کی جو گڈ نیوز ہے نا وہ اس لحاظ سے بڑی مختلف ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی انفارمیشن نہیں سنی ہوگی. میں چند دن پہلے دبئی میں تھا, تو دبئی میں جو میرے ہوسٹ تھے انہوں نے میری ملاقات کروائی ایک انڈین فارمر کیبنٹ منسٹر سے. اچھا, اور ان کا نام تھا رانا گرمیت سنگھ سوڈی. ہاں یہ تو بڑا مشہور بندہ, فیمس ہے, بڑا فیمس بندہ ہے. اور فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان انڈیا ریلیشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ. بالکل, میاں صاحب سے ان کے بڑے ذاتی مراسم تھے. تو اب یہ کیونکہ فارمر کیبنٹ منسٹر ہیں تو ان سے میری ایک ریسٹورنٹ پہ ملاقات ہوئی, اور وہ سکھوں کا جو انداز ہوتا ہے ایک محبت بھرا انداز اور وائبرنٹ کمال کا, تو ان کو میرا نہیں پتا تھا جی. اچھا, وہ پہلے نہیں جانتے تھے, مجھ سے واقف نہیں تھے. تو ہمیں باہر نکل کے تھوڑا سا انتظار کرنا تھا, تو انہوں نے کہا جی واک کرنے. میں کہا چلو باجی. تو ہم واک کرتے 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 آگے چلنا شروع ہو گئے. تو ایک نا جی باربر شاپ آئی جو پاکستانی لڑکے تھے, تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کھپ ڈال دی, وہ ساڑھے پیر صاحب آ گئے, شاہ جی آ گئے, تو وہ تصویریں بنانے لگ پڑے. اور تو میں نے انہیں تعارف کرایا, یہ ساڑھے بزرگ نے جی ہے جڑا بڑے محبت کرنے والے منسٹر صاحب نے. تو انہیں بڑا اچھا لگا جی وہ. پھر ان کے ساتھ میری کئی طرح کی ڈسکشنز رہیں, جو ہسٹری کو جس طرح سے بدلا گیا ہے, اور ہسٹری میں ایسے جو بلنڈر مارے گئے, امینڈمنٹس خود سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو یہ جو میٹنگ تھی نا جی, کمال کی ایک میٹنگ تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان میرا چکر لگتا رہتا ہے, اور آئندہ بھی جب بھی میں ماتھا ٹیکنے آؤں گا تو آپ کو ضرور ملوں گا. واو, دیٹس امیزنگ. یعنی وہ جو ہم ایک بارڈر کے پار ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اگر ہم کہیں پر بھی ملتے ہیں وہاں پہ دیکھیے دیٹس اے گڈ نیوز. یہ پولیٹیکل اصل میں ہمارا ڈیوائڈ ایک ایسا ہے جس میں کہہ لیجئے کہ سیاست نہیں چلتی نا. ادروائز میں دنیا بھر میں بھائی بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں, بے شمار سکھ پاکستان میں باہر میرے دوست ہیں, اور وہ بڑی محبت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے لگتا ہی نہیں ہے, کوئی پرایا پن لگتا ہی نہیں ہے. میں شاہ جی اس میں مجھے یاد آ گئی سر, میں جب شلمبرجہ میں تھا, بھائی میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں, اور میری ماسٹرز جو ہے وہ اسپورٹس سائیکالوجی میں. آپ بھی یو ای ٹی سے پڑھے ہیں؟ یو ای ٹی سے. کون سا بیچ؟ 92 سیشن ہے میرا. اچھا, اب ہم سے کتنے سینئر ہیں جی, 8 سال سینئر. 2000 کیمیکل میرا 92 ہے. صحیح. تو وہاں پر نا میں اس وقت شلمبرجہ میں ایز اے وائر لائن انجینئر تھا. تو مرمول ایک جگہ ہے عمان میں, اس میں ہم لوگ ڈیزرٹ میں ایک رگ پہ کام کر رہے تھے. تو ایک سردار نا وہ لے کر آیا ٹینکر, اس نے کچھ سپلائی کا سامان تھا. تو آگے مجھے دیکھا, مجھے پوچھتا ہے پاجی کتنے دے ہو. میں کہا یار جلندر دا. میں نے جان گیا نا, میں کہا جلندر دا. ٹھیک ہے. کہتا ہے نہیں تو جلندر دے نہیں لگتے مینوں. میں کہا یار نہیں, میرے باو اجداد جلندر دے نے, میں تو پاکستانی ہوں. کہ اس نے سر آپ یقین کریں, اس نے اٹھا کے نا مجھے یوں گلے سے لگا لیا. مجھے کہتا ہے
او جیو میرا شیر دل خوش کرتا ہی. کیا بات. اب he did not have to do that. لیکن وہ ایک آپ کی نیچرل افینٹی بھی ہوتی ہے ٹورڈز یور گراس روٹ پیپل کہ کہاں سے ہماری ایک ہی جگہ سے ہم سب ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے, لیکن ہمیں صرف اس کو ڈسکور کرنے کی اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کریں گے مائنڈ سائنسز کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ پر. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. مائنڈ سائنسز پہ ہم نے کافی بات کی, لیکن اب مائنڈ سائنسز کو کوریلیٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے سوشل ریلیشن شپس اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے بھی ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں ریلیشن شپس میں, ان کے اندر یہ کس طرح سے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. علی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مائنڈ سائنسز اٹ سیلف ایک ٹیکنیک ہے, لیکن ہمارے صرف گھر کے ایشوز نہیں ہوتے, گھر کے ریلیشن شپس نہیں ہوتے, ہم نے باہر سوشلی بھی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو ایک نیچرل ایک بیہیویئر آ گیا, بہت جذباتی ایک قوم ہو گئی ہے ہماری, تو ان سب چیزوں کے لیے کس طرح سے ضروری ہے کہ ہم مائنڈ سائنسز پہ عبور ضرور حاصل کریں؟ اچھا, اس میں میرا ایسا ہے کہ میں ایک چیز ابھی نا, میرا پرسوں ایک سیشن تھا, کچھ بچیوں کا گروپ تھا, کوئی 60-70 بچیاں تھیں. انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ اویئرنیس, سیلف اویئرنیس کے اوپر نا سیشن رکھا ہوا تھا. تو میں یہ تھوڑا سا مائنڈ سائنس سے ہٹ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے, میں نے جب تک دین کو پڑھنا شروع کیا, سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ یار مجھے سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار مجھے کاش 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 میں نے شبلی نعمانی میٹرک میں پڑھا تھا, سیرت النبی. ٹھیک, سمجھ مجھے 2016 میں آیا جب میں نے سیرت النبی کو سمجھنا شروع کیا. ٹھیک, سو ایموشنل انٹیلیجنس اور ریلیشن شپ کے لیے, کیونکہ جب آپ مائنڈ کو سمجھتے ہیں, آپ خود کو سمجھتے ہیں, نا بھلیا کی جانا میں کون, میں اس میں ایڈ کرتا ہوتا ہوں جدے موڑے ہوتے تون. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. ٹھیک, تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب اسے کرتے ہیں, اف یو اونلی ایڈ ون انگریڈینٹ, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے سارے ایموشنز انڈر کنٹرول ہوں گے. اور وہ انگریڈینٹ یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا تھا, مقصد کیا ہے, کیا مقصد ہے. اللہ کی عبادت کرنا, رائٹ. اس سے یہ اسٹیپ 2 ہے. اسٹیپ 1 کیا ہے؟ گلوریفیکیشن آف اللہ. اب جب میں اپنے کسی بھی چیز میں یہ سوچ لوں گا نا, میرے ساتھ لیٹ سے میں ان کو نہیں جانتا, یہ مجھے نہیں جانتا, ہم سڑک پہ ملے ہیں, انہوں نے گاڑی میری ٹھوک دی ہے. ٹھیک, ناؤ بیفور, اچھا غصہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر غصہ ڈال کے بھیجا ہے. کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے. جس کا کم ہے اس کا وہ امتحان ہے, جس میں زیادہ ہے اس کا وہ امتحان ہے. یہ بائی ڈیفالٹ ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے میں غصہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک, تو میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی, ایک تو یہ طریقہ ہے نا. سب میں سوچا یار کیا میرے اس ایموشن سے میرے رب کی گلوریفیکیشن ہو رہی ہے, یا نعوذ باللہ میں کہیں اس کو انڈرمائن تو نہیں کر رہا. مطلب میں اس کی اس حد تک, یا کوئی بات بتاؤں, میرا کبھی کبھی نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شاید جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں میں وہ انسان نہ ہوں جس کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ لمبا کرنا پڑ جائے. اللہ, جس دن بہت بڑی بات ہے, جس دن مجھے یہ جب سوچتا تھی نا شاہ جی, آنسو نہیں رکتے ہیں قسم سے کہ یار کہیں اب یہی سوچ جو ہے یہ میرے بہت سارے مسئلے ویسے ہی ختم. میں کہتا ہوں یار چھڈو پر کہ سائیکالوجسٹ کی لوڑ ہی نہیں, کیوں کسی کو پیسے دینے نے. صحیح, یہ 2 چیزیں صرف سمجھ لو. ٹھیک ہے, یہ ہے, یہ سمجھ آتی ہے آپ کو جب آپ مائنڈ کو پڑھتے ہیں نا, آپ اس علم کو لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صحیح کہ یہ وہ علم ہے کہ جو بچوں کو KG سے شروع کرنا چاہیے. اوکے, آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھائیں گے انہیں, لیکن آپ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کے ساتھ پڑھائیں گے. ہمارے ہیومن انیٹمی, آپ ڈاکٹر ہیں, میں اس سے میرا خیال ہے آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں سمجھے گا کہ ہیومن انیٹمی اور ہیومن سائیکالوجی, یہ 2 سبجیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ KG سے ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. سب کو پڑھنا چاہیے. ٹرو, دیٹس ٹرو. یہ کوئی ایسے ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی پڑھیں. اور اب لوگ کرتے بھی ہیں بائی, کہہ لیں کہ بائی چوائس یا شوق کے طور پہ بھی. شاہ صاحب, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ جو ہے ریز کیا. ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی جو سائنس ہے اس میں ہم صرف پڑھ لیں گے, ٹریننگ لے لیں گے تو وہی سب کچھ ہوگا, لیکن خوف خدا ہونا کتنا ضروری ہے کسی بھی فیلڈ. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ بنیاد ہے ہر علم کی. بالکل. یعنی آپ دنیا میں ہر مضمون اور ہر موضوع پہ لکھنے بولنے والوں کو پڑھنے بولنے سے سننے سے پہلے دیکھیں وہ ایمان والے ہیں کہ نہیں. کرسچینٹی میں بھی دیکھ لیجیے ایمان والے ہیں. بالکل. تو جان سی میکسویل آپ جانتے ہو, لیڈرشپ پہ بڑا کام ہے, پادری ہے, اور اس کا کام ایک بلیور کا کام لگتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ کہتا بھی ہے, وہ تو یہ کہتا بھی ہے. لیکن آپ جب یونال ہراریو کو پڑھتے ہیں وہ ایک دہری ہے, اس کا کام ہے اسٹائل ہی ڈفرنٹ.
اچھا اب اس کو پڑھتے ہوئے امید کریں کہ ایمان نکل آئے گا, ایمان تو نہیں نکلے گا. بالکل. آپ رچرڈ ڈاکسن کو پڑھیں, ایمان نہیں نکلے گا. تو آپ کسی کو پڑھنے سے پہلے ضرور جانیں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور خوف خدا تو پھر بعد کا درجہ ہے. پہلے وہ بڑا بیسک ایمان آ جاتا ہے کہ میں اس رب پہ مان لاتا ہوں جو ازل سے ابد تک ہے, جو میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہے اور میرے جانے کے بعد بھی ہے. اچھا علی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم ریلیشن شپس کی بات کریں, نارملی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, لوگ کچھ ٹائم کے لیے سیپریٹ ہوتے ہیں, میاں بیوی کچھ ٹائم کے لیے سیپریٹ ہوتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں, تھیراپیز لیتے ہیں, اینڈ دین دے ریورٹ بیک ٹو دا نارمل لائف اگین. ہم لوگ پہلے اس چیز کو اتنا انکریج نہیں کرتے تھے, فوراً ہم کہتے تھے جی کہ ڈیورس ہی ہو جانی چاہیے, اگر سیپریٹ ہے تو کیوں ہے, آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, میرا بھی ہو رہا ہے, تھنگز ور ہیپننگ لائک دیٹ. لیکن ابھی ایک سیپریشن کا بھی آ گیا ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ از گڈ ان ٹرمز آف دا مائنڈ سائنسز, کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے, گھر بچ جاتے ہیں یا نہیں بچتے؟ جی بالکل میرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایکسٹریم پہ جانے سے پہلے آپ کو ریورسل پروسیس کی طرف جانا بہت ضروری. کورٹ بھی آپ کو 6 مہینے کی, جب آپ ڈائیورس کے لیے جاتے ہیں کورٹ بھی کہتا ہے 6 مہینے ریکنسائل میں چلے جاؤ, رائٹ. اچھا میں یہ اس میں نا ایک میں چیز بڑی مزیدار ایڈ کرتا ہوتا ہوں, یہ ہمیں میں نے تو یہ سیکھا, اور میں یہ اپنے اکثر لوگوں جب ان کے بہت زیادہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار تم لوگ 2-3 مہینے کی بریک لو, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو پہلے کسی بھی سائیکالوجسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہ تم پاگل ہو گئے, رائٹ, یہ ہمارا پہلا ہوتا ہے, ہم اسی وجہ سے تو ہم جا ہی نہیں پاتے, رائٹ. اچھا دیکھتے ہیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں اس کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1 مہینے کے لیے ازواج سے الگ نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیں نا, وہ 1 مہینے کا پیریڈ بتا دیا گیا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور وہ طریقہ بھی بتا دیا ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ یار اگر آپ کے کوئی آپس میں کوئی چیز نہیں بن رہی, ٹھیک ہے, تو یہ ایک میتھڈولوجی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیونکہ ٹیبو ہے نمبر 1, نمبر 2 وہ سدھو کا ایک شعر ہے جی, میں بیکاز میری کہا تھا جس کا کریڈٹ ہوتا ہے نا میں اس کو ضرور دیتا ہوں. وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, ٹھیک, یہ دوسری پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار جی ہم اگر, اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, میں باقی شاہ جی مجھے آپ بتائیے, آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم ماں باپ بچوں کے سامنے گالم گلوچ تو کر لیتے ہیں, لڑائی جھگڑا, پیار محبت نہیں ہم شو کرتے, پیار محبت نہیں شو کرتے, بہت بڑی بات کیا ہم نے, ٹرو, دیٹس یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری حیا اتنی بڑھ گئی ہے, مجھے اکثر نہیں بچوں کے میرا خیال ہے اس کی وجہ ایگو ہے. ہماری ایگو اتنی ہائی ہے کہ ہم اچھی چیز کو دکھانا نہیں چاہتے, اور جو خراب ہے اس کو بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. غصہ آتا ہے مجھے, ایگزیکٹلی, جسٹ اپنی غلطیوں کو لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے غصہ آتا ہے, میں زبان دا ذرا سخت ہوں, دل میرا بہت اچھا ہے, دل میرا بہت, تیرے دل میں چٹنا. بیویاں بھی ٹاکسک ریلیشن شپس کو گلوریفائی اکثر کر رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز میں بیٹھ کر کہ وہ تھوڑا سا بس غصے کا تیز ہے, دل بہت صاف ہے, دل بہت, وہ دل میں تو چٹنا ہی یار, اور غصہ آتا ہی تب ہے جب تمہارے بات خلاف, تبھی تو پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا مزاج کیسا ہے غصے میں کسی انسان. اور یہ اینگر مینجمنٹ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں من حیث القوم سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم اچھا NLP ایک ٹیکنیک ہے, سلوا ایک ٹیکنیک ہے, باڈی لینگویج ایک ٹیکنیک ہے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ٹھیک ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سیکھیں یا جو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں, میں کہتا ہوں کسی سے سیکھیں, ہاں, لیکن اس سے سیکھیں جو ایکچولی پریکٹسنگ بھی ہو, آتھرائزڈ. جو میری نا ایک شاہ جی میں نے نا تقریباً کوئی 2018-17 میں نے ایک فیصلہ کیا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس فیصلے پہ آج تک قائم رکھا ہے. میں نے کہا تھا میں وہ چیز نہیں پڑھاؤں گا جو میں پریکٹس نہیں کرتا. کیا بات ہے, بڑا اوکھا جی ہے جی, قسمیں بڑا اوکھا ہے, صحیح بات, بہت مشکل ہے, پہلے آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے, then you recommend something. بٹ علی صاحب کی تو کانورسیشن ڈیفینیٹلی اتنی امیزنگ ہے کہ آئی تھنک ان کے لیے ایک شو تو کبھی بھی میرا نہیں خیال وہ جسٹیفائڈ ہوگا, وہ تو ہم دوبارہ سے بھی ان کو انوائٹ ضرور کریں گے. لیکن ابھی ایز وی ریچنگ ٹو دا اینڈ آف دا شو ایز ویل, لیکن جانے سے پہلے جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو شاہ صاحب کی ایک بک ریکمنڈیشن جو ہے وہ لازمی بتاتے ہیں, تو شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن کیا ہے؟ اچھا جو آج کی کتاب ہے جی, یہ کتاب ہے مایوسی کی تاریکی سے امید کی روشنی تک, اور اس کو ذرا کلوز کر کے دکھا دیں گے. تو یہ کتاب بنیادی طور پہ ایک بڑے ینگ کہہ لیجئے لکھنے بولنے پڑھنے والے سوچنے سمجھنے والے خواجہ اسامہ شان ہے, انہوں نے یہ کام کیا جی. اور اس میں قرآن پاک کی آیات, حدیث, اقوال اور مضامین جو نا امیدی کو ڈریس کرنے کے لیے موجود ہے. تو مؤلف جو ہے یہ خواجہ اسامہ ہے, اور جو خصوصی کاوش ہے وہ صاحبزادہ کاشف کی اور ڈاکٹر وسیم اللہ شاہین کی ہے. تو آپ صاحبزادہ کاشف صاحب کو جانتے ہیں, واسف کے صاحبزادے, بالکل, اور ڈاکٹر وسیم
جو ہے وہ تو بڑے فیمس ہیں فوڈ کے ڈائٹ کے. اچھا اچھا وہ جو تو یہ انہوں نے مل کے ایفرٹ کیا اور یہ کتاب جو ہے یہ نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے اور ڈپریشن کو ختم بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بڑی ایک مؤثر کتاب ہے. آج کل کے دور میں تو میرا خیال ہے اس کی بڑی ضرورت ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی لگتا ہے کہ جب موسمی تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں نا تب بھی اچانک سے ایک ڈپریشن اور یہ سارا بھی پرابلمز آ جاتی ہیں. بٹ جانے سے پہلے میں چاہوں گی علی صاحب آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ریگارڈنگ NLP, مائنڈ سائنسز اینڈ ریلیشن شپ مینجمنٹ, تو پلیز شیئر کیجیے. میرا جو میسج ہے نا جی وہ بڑا سمپل ہے, وہ میں ہمیشہ یہ تو وہ جو میں نے اس کا ایک حصہ پہلے دے دیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, ٹھیک ہے. دوسرا میرا میسج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے ہائٹ آف سیلف کرٹیسزم کی ہے, وہ میرا دوسرا میسج ہوتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو پلیز جو آپ سیکھ رہے ہیں علم کو با عمل بنائیں, کیونکہ یہ میری لاسٹ پیغام ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بہت بہت شکریہ علی صاحب, آپ کا جو یہ اینڈ میسج آئی تھنک دیٹ از دی اینڈ نوٹ آف دا شو ایز ویل. اور آئی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ آپ لوگ ہمارے شو سے جس طرح سے سیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے بھی سیکھتے رہیں گے, اور اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. ہم سب کو آج کے لیے اجازت دیجیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے. اللہ حافظ.